अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हिना असद के कलम से तहरीर करदा नावल प्रिंस चार्मिंग के एपिसोड नंबर 3 को लेकर। लेकिन इस एपिसोड से पहले आपसे है एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब देर किए बिना आते हैं किस्त की जानिब। क्या यही है वो? दिल पहली बार एक बीट मिस की। वो अपने ज़ोरों से धड़कते हुए दिल पर हाथ रखे उन्हें मामूल पर लाने की कोशिश करने लगी। पहली बार उसे किसी खुशनुमा एहसास ने छुआ। पहली बार किसी के बारे में उसने सोचा था, वरना आज से पहले तो पढ़ाई और अपने वालिदैन के अलावा कभी कुछ सोचा ही नहीं था। ये शायद निकाह के पाकीज़ा बोलों का असर था कि उसके दिल में अपने मजाज खुदा के लिए बिन मिले ही नए जज्बात पनपने लगे थे। वो पढ़ने और लिखने की शौकीन थी। कभी कभार कोई आर्टिकल, शायरी या फिर अफसाना भी लिखती थी। फरागत के वक्त वो कुछ ना कुछ ज़रूर लिखती रहती थी और अपनी डायरी में महफूज कर लेती। उसकी नीली समंदर जैसी गहरी आंखों को देखकर अपने आप ही लफ्ज़ उसके लबों से निकलने लगे। बोलते हुए वो जितना उसके बारे में सोच रही थी उतना ही झींपती जा रही थी। लबों पे शर्मा की मुस्कान ने बसेरा कर दिया था। आंखों में अगर शर्मो हया का ना हो काचल, इंसान की रुसवाई का सामान है आंखें। अचानक ही मौसम ने अंगड़ाई ली और आसमान पर गहरे बादलों ने बसेरा कर लिया। स्याह बादल अब सुर्खी माल दिखाई देने लगे। आसमान पे बिजली चमकने लगी। खिड़की से ठंडी हवा कपकपा देने वाली हवाएं दाखिल हुईं तो सनाया ने जल्दी से उसे बंद किया। कुछ ही देर में बारिश की तेज़ बौछार खिड़की पे गिरने लगी। बारिश की बौछार की आवाज़ वाज़े सुनाई देने लगी। उसने अपने दोनों बाजू अपने गिर्द बांध लिए ठंड की वजह से। शहजादे के दोस्त जो तुर्की से उसके साथ आए थे, उसकी शादी अटेंड करने वो सब एनेक्सी में रह रहे थे। वो उनके साथ काफ़ी देर बातों में मसरूफ़ रहा और मिलकर अपने मखसूस काम भी सरअंजाम देते रहे। आज उसके दोस्तों ने उस खुशी के मौके पर उसे कुछ ज़्यादा ही पिला दी थी। क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला तो सनाया ने फ़ौरन अपना रुख मोड़ लिया। वो लड़खड़ाते हुए कदमों और चकराते सर को अपनी पोरों से सहलाते हुए कमरे में दाखिल हुआ ही था कि सामने खड़ी सुर्ख जर्क बर्क लिबास में मलबूस एक सनफ़े नाजुक नजर आई, मगर प्रिंस की जानिब उसकी पुश्त थी। प्रिंस ने उसके भारी लिबास को नागवार नज़रों से देखा। जैसे ही वो लड़खड़ाते हुए कदमों से उसके करीब पहुंचा, तेज़ बारिश की वजह से लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। प्रिंस की कीमती क्लोन की खुशबू जैसे ही उसको यूसिया को अपने बहुत करीब से आती महसूस हुई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो झिझक कर 2 कदम का फासला बढ़ाते हुए आगे को हुई। वो धीरे से उसके कान के करीब चेहरा किए सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, गुज़ल, खूबसूरत। वो उसको पीछे से अपनी बाहों में भरकर खुमार ज़दा आवाज़ में बोला, सेनी सेवियोरम, मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो तर्किश में बोल रहा था। सनाया को उसकी एक बात भी समझ में नहीं आ रही थी। वो शायद कोई और ज़बान इस्तेमाल कर रहा था, मगर उसके जज्बात से लबरेज लहजे पर वो उसकी मजबूत गिरफ्त में फड़फड़ाने लगी। प्रिंस ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ कर उसके सुर्ख याकूती लबों पर अपने दहकते हुए लब रखे। सनाया के बदन में सनसनी सी दौड़ गई। पहली बार कोई शख्स इस तरह उसके इतने करीब आया था। उसके तो हाथ पांव फूलने लगे थे। उसका लम्स इतना शिद्दत भरा था कि वो उसकी शर्ट के कॉलर को अपनी मुट्ठी में जोर से भींच गई। उसे खुद से पीछे धकेला, फिर गहरा सांस भरते हुए उसका हिसार तोड़कर दीवार से जा लगी और अंधेरे में हिरासा नजरों से उसे देखने लगी। पहली ही मुलाकात में ना जान ना पहचान अच्छे से और उसका मजाजी खुदा बेबाकियों पर उतर आया। उसका हलक खुश्क होने लगा। गले की गिल्टी उभर कर मादूम हुई। नेस्लिन आओ, बिर केरी दहा, एक बार और, नेवर हर्ट अगेन। मुनशे की हालत में तर्किश और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल कर रहा था। सोज बिरी योरम, मैं वादा करता हूँ। वो उसके पास आते ही उसे बिस्तर पे धक्का देकर गिराते हुए बोला। सनाया की सांसें धूकने की मानींद चलने लगी। वो अपनी शर्ट उतार कर दूर फेंकते हुए उस पर झुका। कुछ लम्हों के लिए तो सनाया का दिमाग बिल्कुल जैसे माऊफ हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता होश ठिकाने आए। मुकाबिल वजूद को शर्टलेस देखते उसका पूरा वजूद लरज़ उठा। घबराहट, खौफ से उसकी हथेलियां भीग गईं, जबकि उसके चौड़े शाने बगैर शर्ट के वजूद को पाकर शर्म से उसकी पलकें आरज़ों पर झुक गईं। सनाया ने सीने में धक धक करते दिल के साथ जरा सी पलकें उठाकर उसे देखना चाहा, मगर शर्म के मारे और कुछ अंधेरे के बायस वो उसे ठीक से देख ही ना पाई। अचानक तेज़ हवा के बायस खिड़की के बंद पट फिर से खुल गए। कड़कती बिजली की तेज़ रोशनी खिड़की से अंदर आई, जिसमें उसके सुर्खों सफ़ेद बाइसेप्स वाले बाजुओं को देखकर उसकी उंगलियां लरसने लगीं। कसरती वसी मजबूत जिसामत वो लरसती पलकों से उसके वजूद का मुआयना करने लगी। उसकी जान हवा हुई। उसकी नाजुक सी कमर उसके हाथों का सरसराता हुआ लम्स पाकर बुरी तरह से कांपने लगी।
ثنایا نے دونوں ہاتھوں سے قوت لگا کر اسے خود سے پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کی گرفت سے نکل کر اپنی سانسیں بحال کرنا چاہتی تھی، پر شاید وہ اسے چھوڑنے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ وہ اس کی مزاحمت کو ناکام بناتے ہوئے ایک دم اس کے اوپر سے بازو گزار کر اس کے فرار کے سارے راستے مسدود کر گیا۔ ثنایا کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ شکستہ سی واپس تکیے پر ڈھہ گئی۔ اسے علم ہو چکا تھا کہ وہ نازک سی جان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب ٹھیک نہیں، دماغ کہہ رہا تھا اب وہ تمہارا محرم ہے۔ دل و دماغ کی الجھن میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ وہ چہرے کا رخ موڑے آہستہ آہستہ سانسیں لیتی رہی اور اس کی گرم سانسوں کو اپنی گردن کے قریب محسوس کر رہی تھی، جس سے اسے اپنی گردن جھلستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے آپ سے بکھرے تنفس کے ساتھ اس نے روم میں پھیلی معنی خیز خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا۔ ڈریس چینج کیوں نہیں کیا؟ اس کی گھمبیر آواز اس کے کانوں میں سنائی تھی۔ یہ پہلی بات تھی جو اس نے اردو میں کہی تھی اور ثنایا کو سمجھ آئی تھی۔ اسے اپنے حلق میں کانٹے اگتے ہوئے محسوس ہوئے اور وہ اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیر کر بمشکل بولی، میں بس کرنے ہی لگی تھی۔ وہ آہستہ آواز میں بولی، مجھے رات کے اس پہر کپڑے پسند ہیں اور خاص کر اتنے بھاری کپڑے۔ آزاد ہو جاؤ اس سب بوجھ سے۔ وہ زمانی انداز میں بولا، اس کی زبان میں بھی لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ ثنایا کو اس کے منہ سے شراب کی گندی بدبو کے بھپکے اٹھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے اپنے ناک اور منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے ثنایا کو موقع دیے بغیر اس کا بھاری دوپٹہ اتار کر صوفے پر اچھال دیا۔ ثنایا کا پورا چہرہ تپ گیا، کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئی۔ اس کی اتنی بے باک بات سن کر اچانک پورے وجود کا خون سمٹ کر تیزی سے اس کے چہرے پر امڈ آیا تھا۔ ثنایا نے گھبرا کر تکیے کو تھام لیا اور رخ دوسری طرف موڑتے ہوئے سختی سے نظریں مینچ لیں۔ پرنس کی نظریں اندھیرے میں بھی اس کی چولی کے پیچھے لگی ہوئی ڈوریوں سے چھلکتی سفید شفاف پشت پر جم سی گئیں۔ اس کی مخروطی انگلیاں ان ڈوریوں سے الجھنے لگیں۔ ثنایا کو تو سانس لینا دو بھر ہوا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ لپسٹک سے مزین گلابی لبوں پر زبان پھیر کر آہستہ سے منمنائی، مگر مجھے تو نہیں آئی۔ میں تو ہر رات جاگ کر گزارتا ہوں، دن میں سوتا ہوں، تو تم بھی عادت ڈال لو راتوں کو جاگنے کی۔ اس کی بھاری لہجہ ثنایا کی دھڑکنوں میں ادھم مچا گیا۔ میں آپ کی ہر بات مانوں گی، مگر پہلے میری ایک بات تو سن لیں پلیز۔ وہ ہکلا کر اٹکتی ہوئی بے بسی سے بولی، آئی لائک یور اوبیڈینس۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ کمرے کی فضا میں مدھم سی چوڑیوں کی کھنک شور مچا رہی تھی۔ پرنس نے اس شور سے تنگ آ کر ثنایا کی دونوں کلائیوں کو اپنے ہاتھوں میں بھر کر اس کی کانچ کی چوڑیاں توڑ دی۔ ثنایا اس کی حرکت پر دنگ رہ گئی۔ اس کے منہ سے درد بھری آہ نکلی۔ چوڑیاں ٹوٹ کر بستر پر بکھر گئی اور کچھ کانچ اس کی کلائیوں میں بھی چبھے۔ آئی ڈونٹ لائک دس نان سینس۔ وہ اسے سسکیاں بھرتے سن کر اس کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسائے آہستہ آواز سے گویا ہوا اور اس کی سراہی دار گردن پہ اپنے دانتوں سے لو بائٹ بنائی۔ ثنایا کا دل اچانک ہی اس افتاد پر اچھل کر حلق میں آ گیا۔ پرنس شدت کے آمیز لمس پر اس کا پور جھنجھنا اٹھا۔ اس نے اپنا حلق تر کرتے آنکھیں زور سے بند کر لی۔ پرنس کی سانسوں میں اس کے حنائی ہاتھوں سے پھوٹتی ہوئی دل فریب مہک اور گلابوں کی مسور کن مہک نے اس کے جذبات میں تلاطم برپا کر دیا تھا۔ غزل، یو آر سو مسمرائزنگ، وہ مدھم سی سرگوشی میں کہتا اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھا۔ پھر بوکھلا کر ثنایا نے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا اور اپنی اتھل پتل سانسوں کو بحال کرنے لگی۔ ابھی کچھ دیر پہلے کی گئی اس کی جسارت یاد آتے ہی وہ کانپ کر رہ گئی۔ وہ جا بجا اس کی پشت پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑ رہا تھا۔ اس کی جسارتوں پہ ثنایا کے وجود میں ایک سرسراتی ہوئی لہر اٹھی اور اس کے ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ میں آپ کو کچھ بتانا اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی وہ اس کے روئی جیسے نرم گالوں کو اپنے لبوں سے مہکانے لگا۔ وہ نشے میں بھی اس کے حواس مختل کرنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ اس کی سانسیں روک کر وہ اس پر پوری طرح قابض ہو چکا تھا۔ کچھ دیر تک وہ مزاحمت کرتی رہی، مگر آخر اس کی ساری مزاحمتیں دم توڑ گئی۔ اس نے اپنا آپ اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ صبح معمول کے مطابق 5:30 بجے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ بستر سے نکل کر کھڑکی کے پاس آ گیا اور کھڑکی سے پردے ہٹا کر اس کو کھول دیا۔ ایک دم سے سرد ہوا کا جھونکا اسے ٹکرایا تو ایک سرد سی لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ امن خانزادہ نے باہر کا جائزہ لیا۔ باہر ہر چیز دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ ہر طرف گہری خاموشی کا دورہ تھا۔ کالونی میں بنے پارک میں موجود درختوں پہ اوس دکھائی دے رہی تھی۔ سارا پارک سنسان تھا، بالکل ایسے ہی جیسے اس کے اندر گہری خاموشی اور ایک جمود چھایا ہوا تھا جس کو وہ چاہ کر بھی توڑ نہیں سکا تھا۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی باہر دھند میں نظریں جمائے کھڑا رہا تھا۔ ایک وقت ہوتا ہے جب ہم کسی کے لیے بہت خاص ہوتے ہیں۔ وہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ وہ وقت تب ہوتا ہے جب ہم کسی کے لیے اجنبی ہوتے ہیں۔ وہ شخص ہمیں جانتا نہیں ہوتا، پھر وہ ہمیں اچھے سے جان لیتا ہے تو وہ بیزار ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے۔ اسے خود سے بیزار دیکھ کر ہم آنکھوں میں آنسوؤں کا
لیے خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ہمیں اپنی اہمیت کا پتہ چلتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ حالت، مگر ہم پھر بھی کوئی شکایت نہیں کرتے کیونکہ ہمارے دل میں اس شخص کے لیے وہی قدر ہوتی ہے۔ ہم ویسا ہی سوچتے ہیں اور اسے یاد کرتے ہیں، اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ خاموشی سے الگ ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں اس کی زندگی سے، اور اسے فرق بھی نہیں پڑتا، بلکہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کب ہم اس کی زندگی سے نکل گئے۔ پھر وہ پردے برابر کر کے پلٹ آیا۔ کالونی کی مسجد سے اذان فجر کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے حسب عادت شاور لیا اور وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نماز پڑھ کر وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے ضروری کام سے کہیں جانا تھا، اس لیے وہ اپنی والدہ صفیہ خانزادہ سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے وقت جاگ رہی ہوں گی، کیونکہ وہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھتی تھی۔ صفیہ خانزادہ نہیں، امن خانزادہ اپنے بیٹے کو یہ عادت ڈالی تھی۔ اب بھی جب وہ ان کے کمرے میں آئے تو وہ جاگ رہی تھی اور نماز پڑھ کر بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر ہاتھوں میں تسبیح لیے اس پر درود پاک کا ورد کر رہی تھی۔ انہوں نے آنکھیں موندی ہوئی تھیں۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان کو آہستہ سے سلام کیا۔ السلام علیکم امی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وعلیکم السلام، میں تو بالکل ٹھیک ہوں بیٹا جی، لیکن مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف غور سے دیکھ کر کہا۔ وہ اس کی حالت کو سمجھ جاتی تھیں، آخر کو وہ ماں تھیں اس کی۔ بھلا ماں کی نظروں سے اولاد کی کون سی بات مخفی رہ پائی ہے آج تک؟ امی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ میری فکر مت کریں، اس نے نظریں چراتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ رات کو پھر لیٹ سوئے تھے نا آپ؟ انہوں نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ ہماری نیندیں بھی تو بے وفا ہیں، دوسروں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ جی امی جان، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس وجہ سے میں تھوڑا لیٹ سویا۔ اس نے ایسی ہی نظریں جھکائے آہستہ سے سچ بتایا، کیونکہ وہ ان سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ کیوں کر رہے ہو اپنے ساتھ ایسا؟ کیوں دے رہے ہو خود کو تکلیف؟ جو ہونا تھا بیٹا وہ ہو گیا، بھول کیوں نہیں جاتے اس کو؟ انہوں نے اس کے چہرے کی اداسی اور بے بسی دیکھ کر اس کو رسان سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جب زیادہ شگاف روح میں بڑھ جاتے ہیں تو بعض اوقات دھاڑے مار مار کر رونے کا دل کرتا ہے، لیکن مسکراہٹ سجائے رکھنی پڑتی ہے۔ زخم وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا وہ تماشا بن جاتا ہے۔ وہ اپنے زخموں کو خود تک محدود کرنا چاہتا تھا، مگر وہ ماں تھیں، جان جاتی تھیں اس کے چہرے سے۔ امی جان، آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں نا کہ میرے لیے وہ سب کچھ بھولنا اتنا آسان نہیں، اس نے زخمی نظروں سے ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کے لہجے میں بہت درد تھا، جو بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پر بھی عیاں ہو رہا تھا، اور جس کو وہ چھپا بھی نہیں پایا تھا۔ بیٹا میں جانتی ہوں کہ بھولنا آسان نہیں، لیکن جو بھی ہوا شاید وہ ایسے ہی ہونا لکھا تھا۔ اس کو اپنے ذہن پر سوار مت کرو، کیونکہ جتنا آپ سوچیں گے اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوگی آپ کو۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ سنبھال لو خود کو، اپنے لیے، ہمارے لیے، اور اپنی لائف میں آگے بڑھ جاؤ، انہوں نے افسردگی سے کہا۔ ان کے چہرے پر بھی دکھ و تکلیف کے گہرے آثار نظر آ رہے تھے۔ امی جان، میں بھی پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو سنبھال سکوں، لیکن اتنی کوشش کے باوجود بھی میں ایسے نہیں کر پا رہا۔ بہت بے بس ہو گیا ہوں، بہت تھک چکا ہوں میں خود سے لڑتے پہ، اس نے آگے بڑھ کر صفیہ خانزادہ کے شانے پر سر رکھ کر بڑے کرب سے آنکھیں میچ کر کہا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے تھے۔ شاباش بیٹا، ہمت کرو، یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہ رونے والوں کے ساتھ روتی نہیں بلکہ ان پر ہنستی ہے، اور بیٹا آپ لوگوں کو خود پر ہنسنے کا موقع نہ دو، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں انسان کے لیے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس پروردگار نے ضرور آپ کے لیے بہتر سوچا ہوگا۔ انہوں نے اس کو گلے لگا کر اس کا ماتھا چوم کر بہت پیار سے اس کو سمجھایا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، اچھا امی جان، اب اپنا خیال رکھیے گا اور ناشتہ بھی وقت پر کر لیجیے گا، رات کے مہندی کے فنکشن کی وجہ سے آپ بہت تھک چکی ہوں گی، کسی ہیلپر کو بلا لیجیے گا۔ ہاں امن، میں نے اپنی مالی بابا سے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو 1-2 دن کے لیے یہاں میرے پاس چھوڑ دیں تاکہ وہ سمیہ کی شادی کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹا دیں، انہوں نے اسے بتایا۔ بہت اچھا کیا آپ نے، اس طرح کام کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا آپ پر۔ میں کسی کام سے جا رہا ہوں، بارات کے فنکشن سے پہلے ہی لوٹ آؤں گا، اس نے آہستہ سے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ آپ بھی اپنا خیال رکھنا بیٹا، اور ہاں جلدی آنے کی کوشش کرنا، فی امان اللہ، انہوں نے فکر مندی سے کہا۔ ان کے لہجے میں بھی اداسیاں گھل گئی تھی جوان بیٹے کو ایسے اذیت میں دیکھ کر۔ ٹھیک ہے امی جان، اللہ حافظ، اس نے ان کو بیڈ پر لٹا کر کمبل ان کے اوپر ٹھیک طرح سے اڑھایا اور اللہ حافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ صبح فجر کے وقت ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی، لیکن آج دھند اور سردی پہلے کی نسبت 2 گنا تھی۔ پوری کالونی ہی دھند کی سفید دبیس چادر اوڑھے ہوئی تھی، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، سو گہری خاموشی اور سردی کی لہر تھی۔ سرد ہوا جسم کو چیر کر گزر رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھی اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ سردی بہت تھی، اس وجہ سے اس نے سویٹر پہنا اور اپنے گرد شال اچھی طرح سے لپیٹ لیا، اور اپنی والدہ کو اپنے جانے کا بتا کر وہ گھر سے باہر نکل آئی۔ سردیوں کی دھند میں لپٹی یخبستہ صبحیں اس کو بچپن سے ہی بہت پسند تھی۔
دیا کے والد خرم خانزادہ کے بنگلے میں برسوں سے مالی کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ دیا ان کے کہنے پر آج ان کے بنگلے کی طرف جا رہی تھی۔ سردی اور دھوند اپنے عروج پر تھی۔ واک کرنا اسے بہت پسند تھا۔ وہ روزانہ واک کرتی تھی، چاہے سردی ہوتی یا گرمی۔ وہ پرائیویٹ طور پر BA کے پیپرز دے چکی تھی اور اب رزلٹ کا انتظار تھا۔ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کاش اس کے اچھے گریڈز آ جائیں اور اسے اسکالرشپ مل جائے تو وہ مزید تعلیم حاصل کر سکے۔ دھند کی دبیز طے اور ذہنی گرداب میں پھنسے ہونے کی وجہ سے اس کو نہ تو آگے سے آتی گاڑی دکھائی دی اور نہ ہی اس کا ہارن سنائی دیا۔ اس کو ہوش تب آیا جب گاڑی کے ٹائر بہت زور سے اس کے پاس چرچرائے اور پھر گاڑی ایک جھٹکے سے اس کے بالکل پاس آ کر رکی تھی۔ وہ ایک دم سے چونکی اور خوف سے چیخ مار کر اچھل کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ خوف سے اس نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ امن خانزادہ نے پوش میں آ کر گاڑی سٹارٹ کی اور بنگلے کی گیٹ سے باہر نکال لی۔ اس کا رخ اب بڑے روڈ کی طرف تھا۔ وہ سوچوں میں گم سا گاڑی چلا رہا تھا۔ اس نے اپنی والدہ سے وعدہ تو کر لیا تھا کہ وہ سنبھال لے گا خود کو، لیکن ہر بار ہی وہ ایسا کرنے میں ناکام ہو جاتا تھا۔ جب گزرا وقت اس کو یاد آتا تو اس کے چہرے پر وحشت چھا جاتی، لہجے میں اداسیاں گھل جاتی اور چہرے پر ایک درد و کرب دکھائی دینے لگ جاتا۔ وہ اندر سے بہت ٹوٹ گیا تھا۔ وہ ان پرانی اور تلخ یادوں سے چھٹکارا پا کر اس درد و کرب سے نکلنا چاہتا تھا۔ غلط لوگ سب کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن سبق ہمیشہ صحیح دے کر جاتے ہیں۔ تم نے مجھے سبق دیا کہ زندگی میں کبھی کسی پہ اعتبار نہ کرو۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غلطاں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ آج دھند بھی کافی تھی۔ جب اچانک اس نے تیزی سے موڑ کاٹا تو آگے سے دھند میں چلتا ہوا کوئی ہیولا سے اس کو نظر آیا۔ دھند زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہارن دیا لیکن پھر بھی وہ ہیولا نہیں رکا اور چلتا ہوا گاڑی کے پاس آ رہا تھا۔ اس نے پھر زور سے ہارن دیا لیکن اس ہیولے پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ چلتا ہوا بالکل گاڑی کے پاس پہنچا گیا۔ اس کا پارا غصے سے ہائی ہو گیا۔ پتہ نہیں کون عقل کا اندھا اور کان سے بہرا ہے جس کو ہارن بھی سنائی نہیں دے رہا۔ وہ غصے سے بڑبڑایا اور پھر اس نے بہت مشکل سے گاڑی کو بریک لگائے، تبھی اس کو قریب سے ایک نسوانی چیخ سنائی دی۔ وہ گاڑی سے اتر کر نیچے آیا اور غصے سے اس ہیولے کی طرف بڑھا۔ جب وہ تھوڑا پاس پہنچا تو اس کے سامنے تھوڑا دور ہی ایک لڑکی آنکھیں بند کیے کھڑی تھی، یقیناً وہی چیخی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی، امن خانزادہ تیزی سے چلتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے ماتھوں پر شکنوں کا جال بچھائے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ کون ہو تم؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ اندھی ہو کیا؟ غصے سے بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے ایک دم سے آنکھیں کھولی تو دھند کی وجہ سے اس کو کچھ بھی صاف نظر نہ آیا۔ پھر اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو اور بڑا کر کے دیکھا تو اس کو اپنے سامنے ایک اونچے لمبے شخص کا ہیولا سا نظر آیا جس نے اپنے کندھوں پر شال اوڑھی ہوئی تھی۔ میں تم سے ہی مخاطب ہوں۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ اس شخص کے غصے سے بھری جھنجھلائی ہوئی آواز پھر سے اس کو سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر غور سے اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اب اس شخص کی شکل نظر آ رہی تھی۔ وہ اونچے لمبے قد کا خوش شکل سا انسان تھا، لیکن اس کو وہ بڑے ہی جارحانہ تیور سے گھور رہا تھا۔ وہ اب بھی اس کو ہی بنا ہچکچائے دیکھی ہی جا رہی تھی، لیکن بولی پھر بھی کچھ نہیں تھی۔ وٹ دا ہیل، میں کب سے بکواس کر رہا ہوں، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ ویسے حد ہوتی ہے بے وقوفی اور بہرے پن کی۔ اس کے سامنے آ کر اس کے آگے ہاتھ لہرا کر غصے سے دھاڑا۔ جی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ اس نے سنبھلتے ہوئے گڑبڑا کر پوچھا، کیونکہ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا ابھی بھی اس کو گھور رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ جی میں تم سے کہہ رہا ہوں، اتنی سردی میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ جان دینے کے لیے تمہیں میری ہی گاڑی نظر آئی تھی کیا؟ مرنا ہے تو یہ شکل کہیں اور جا کر فرماؤ، مجھے کیوں پھنسانا چاہتی ہو اپنی موت کے الزام میں؟ وہ ایک بار پھر غصے سے چلایا۔ اس کو یہ لڑکی کچھ عجیب سی لگی تھی۔ وہ اس کو یہاں آس پاس پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے کہیں جانا تھا، شارٹ کٹ کے چکر میں ادھر سے آ گئی۔ دیا نے اس کی بات سن کر بڑی معصومیت سے منہ بنا کر کہا۔ لڑکی کی معصومیت دیکھ کر اس کے اعصاب پھر سے تن گئے، کیونکہ اس کو لڑکیوں کے معصوم چہروں سے چڑ اور نفرت تھی۔ ایسی ہی شکل سے معصوم دکھائی دینے والی لڑکیاں اندر سے کتنی گھنی اور میسنی ہوتی ہیں، وہ اس تجربے سے پہلے گزر چکا تھا۔ محترمہ، اپنی یہ مکاریاں میرے سامنے تو چلانا ہی مت، جن چکروں میں تم ہو مجھے اچھے سے پتا ہے۔ اس نے سامنے کھڑی اس لڑکی کا چند پل میں ہی تفصیلی جائزہ لینے کے بعد غصے میں کہا۔ وٹ؟ چکر؟ کون سے چکر؟ دماغ درست تو ہے آپ کا؟ جو منہ میں آیا وہ نان اسٹاپ بولتے چلے جا رہے ہیں۔ میں کچھ کہہ نہیں رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے کیریکٹر پہ انگلی اٹھائیں۔ پہلی ملاقات میں غلط اندازے لگانے لگتا ہے آپ کی خاندانی بیماری ہے۔ اسے تو تب ہی چڑھ گئی تھی۔ اس کی بے سروپا باتیں سن کر وہ بھی بنا لگے لپٹے ہوئے سارا غبار اس پہ انڈیل گئی۔ میں یہاں جو مرضی کروں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے اتنی باتیں سنانے والے؟ اس شخص کے منہ سے اپنے لیے عجیب و غریب الفاظ سن کر اس کے تو تلووں پہ سے لگی اور سر پر پوچھی۔ پھر اس کا بھی پارا چڑھ گیا اور اس کے منہ میں جو آیا وہ بولتی چلی گئی۔ جسٹ شٹ اپ،
تم جدھر مرضی گھومو، لیکن آئندہ اپنا یہ معصوم کم بلکہ منحوس چہرہ میرے اس راستے میں مت کر کے آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نان سینس، صبح صبح اس سارا موڈ کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، اس نے بھی انتہائی درشتگی سے کہا اور انگلی کے اشارے سے اس کو وارن کر کے واپس جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور پھر گاڑی سٹارٹ کر کے اس کے پاس سے زن کر کے گزر گیا۔ وہ جو حیرت سے منہ کھولے کھڑی تھی، اس کو تب ہوش آیا جب وہ جا چکا تھا۔ پھر وہ پیچھے سے بہت زور سے چلا کر بولی، نان سینس ہوں گے آپ، میں نہیں۔ پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو، آیا بڑا لاٹ صاحب کہیں کا، جسے ساری زمین اس کے نام لکھی ہے۔ پھر خود ہی غصے سے پاؤں پٹکتی وہاں سے خانزادہ مینشن کی طرف بڑھ گئی۔ آج صبح صبح ہی اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ فجر کی اذان سنائی دی تو وہ اپنے بستر سے اٹھی۔ نیند تو ایک پل کے لیے بھی آنکھوں میں نہ ٹھہری تھی۔ کمرے میں بڑی سی شیشے کی الماری تھی جس میں ہینگ کیے گئے کپڑے باہر سے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ ایک طرف عمدہ ترین جینٹس کپڑے لٹک رہے تھے تو دوسری طرف لیڈیز۔ اس نے آہستگی سے اس کبرڈ کا گلاس ڈور کھولا، مان اس کی مجاز خدا کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ پھر ان کپڑوں میں سے ایک قدرے سادہ سا سوٹ نکال کر واش روم کی طرف بڑھ گئی، شاور لے کر وضو کیا اور کمرے میں واپس آئی۔ کبرڈ کے اوپر رکھی ہوئی جائے نماز اٹھائی اور نماز ادا کرنے لگی۔ پاک ہے وہ ذات جو سیاہ رات میں سیاہ چونٹی کی حرکت سے بھی واقف ہے۔ میں پناہ مانگتی ہوں ان شیطانوں سے، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں یا رب، میری راہبری کرنے والا، میری حفاظت کرنے والا صرف تو ہی ہے میرے پروردگار۔ دعا کے لیے اٹھائے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے گئے، بند آنکھوں سے بہتے آنسو وہ آج بھی اپنے رب کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ یا رب، تو بہتر جاننے والا ہے، ہر بات سے آگاہ ہے، کوئی بات تم سے چھپی نہیں۔ یا اللہ، اس مشکل کی گھڑی میں بس تو ہی میری مدد کرنے والا ہے۔ میں تجھ سے مانگتی ہوں، تیرے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہوں، جس نے مجھے بنایا ہے۔ میرے مالک، میری مشکل آسان کر دے، اس آزمائش کے لمحات میں مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اگر آپ نے میرے نصیب میں اس انسان کو لکھ دیا ہے تو اس کے دل میں میرے لیے عزت و قدر بھی ڈال دیجیے گا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی، دعا مانگتے ہوئے اس کی نظر اپنے شوہر کی طرف اٹھی۔ ثنایا نے اس کے چہرے کو دیکھا، بڑی بڑی آنکھیں بند تھیں، گھنے گولڈن سنہری رنگ بال، گھنی مونچھیں، کھڑی مغرور ناک، بھرے بھرے سرخ لب، چوڑا توانا وجود۔ وہ تو ہزاروں لڑکیوں کے دلوں پر چھا جانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا اتنا وجیح انسان میری قسمت میں لکھ دیا آپ نے۔ میں آپ کی تہہ دل سے مشکور ہوں یا باری تعالیٰ۔ وہ کہتے ہوئے سجدہ ریز ہوئی ہی تھی کہ باہر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ثنایا نے سر پہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ سعدیہ بیگم جو نوری کے ساتھ خود اس کے کمرے تک آئی تھی کہ آج گھر میں پہلے دن وہ اس کا خود اچھے سے استقبال کریں گی، سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے دو چند ہوئی۔ نوری، او نوری، جا کر میرا چشمہ لا، یہ مجھے ہی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا یا ماجرا ہی کچھ اور ہے۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ یہ لیں بیگم صاحبہ، اس نے سعدیہ بیگم کا چشمہ ان کے ہاتھ پہ رکھا۔ کون ہے تو لڑکی؟ وہ آنکھوں پہ چشمہ لگاتے ہوئے غصے میں دھاڑی۔ ثنایا ان کی روبدار آواز سن کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ارے اندر کدھر گھس رہی ہے، چل باہر نکل۔ وہ اسے ہاتھ سے کھینچ کر باہر نکالنے لگی۔ ثنایا اس افتاد کے لیے تیار نہ تھی، وہ ان کے ہاتھ کھینچنے پر ان کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی ناول کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔